बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। उस वाक़े को हो सकता है आपने ज़िंदगी में पहले कभी सुना हो, लेकिन उस वाक़े के होने की वजह और उस वाक़े से हासिल होने वाला सबक और उस वाक़े का ताल्लुक़ हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, जिस माशरे में हम रहते हैं, आपको मालूम है कि आए दिन घरेलू झगड़े होते रहते हैं, ख़ानदानी झगड़े होते रहते हैं, कोई ना कोई मसाइल आते रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात होता ही ऐसा है कि जिनके घर में झगड़ा हो जाए या मामला हो जाए, बहुत सारे जो रिश्तेदार होते हैं उनके, वो उसमें क्या करते हैं, उसके मज़े लेते हैं। उनकी बातों के करके बजाय जिनके बीती है उसको छोड़ दें, वो अपने तरीके से बातें बनाकर उन वाक़यात को मज़ीद माशरे में फैलाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इनका नुकसान से नुकसान हो और ये पूरे माशरे में मतलब यह है कि बुरे जाने जाएं। तो नाज़रीन, ये एक आम लोगों में एक सेंस पाई जाती है, आपको मालूम है। तो अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे, ये वाक़या पूरा सुनेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे अपने बंदों को देख रहा होता है कि वो किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, और बंदा ये देख रहा होता है कि इस सूरत हाल से ये जो लोग गुज़र रहे हैं ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये अल्लाह पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, ये अपनी साइंस कितनी लड़ा रहे हैं, ये अपनी चालें कितनी चल रहे हैं, ये अपनी तदबीरें कितनी हैं, कौन किसके साथ कितना मुखलिस होता है। ये हर वाक़े में कोई ना कोई तो सबक होता ही है। तो कौन किसके साथ कितना मुखलिस है, ये इस वाक़े का नतीजा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी देख रहा होता है कि कौन कौन सा बंदा किसी वाक़े में, अगर कोई वाक़या हो जाता है तो उसमें अपना कितना हिस्सा डाल के अपने लिए जहन्नम भी तैयार कर रहा होता है और दूसरा एक तरफ जन्नत भी तैयार कर रहा होता है। ये वाक़या मैं समझता हूँ कि जो मैं वीडियो ये बनाने जा रहा हूँ, मेरा रब्बे करीम मुझ पे एहसान करे और ऐसा एहसान करे कि मैं ये वाक़या बयान कर सकूं जितनी अहमियत का ये वाक़या है, और यही वाक़या अल्लाह करे कि मेरी बख्शिश का बायस भी बन जाए। ठीक है जी। तो नाज़रीन, वाक़या मैंने आपको सारे उसके मुहर्रकात बता दिए कि इसमें क्या क्या सबक है। कि जब वाक़या इंसान के साथ हो रहा होता है, जब आप लोग किसी परेशानी में आ जाते हैं, तो ख़ानदान वाले कैसे आपका मजाक उड़ाते हैं और रिश्तेदार क्या क्या करते हैं, करीबी जानने वाले दोस्तों के कैसे कैसे राज चेहरे खुल जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फ़ैसला तो करने वाला ही होता है। तो नाज़रीन, गौर से सुनते जाइए। अगर आपने ये सुना भी है तो गौर से सुनते जाइए, क्योंकि आज आप लोग एक नया ज़िंदगी का सबक हासिल करने लगे हैं। काश कि ये वीडियो मेरी दुनिया का हर मुसलमान देख ले, ताकि उसको पता चले कि किस वाक़े का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों और कैसे पैदा किया होता है। नाज़रीन, वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है और आपकी जो अज़वाजे मुतहरात में से प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन की माँ, और कौन माँ में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी। नाज़रीन, वाक़या ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा से वापस आ रहे थे। ग़ज़वा से वापस आते वक्त मुख्तलिफ़ जगह पर पड़ाव डालते थे और वो क़याम करते थे। क़याम के दौरान ज़ाहिर है कि खाना पीना होता है, जिसने भी आराम करना होता है, क्योंकि वो दिनों के सफ़र होते थे। तो किसी न किसी अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेके जाते थे अज़वाज मुतहरात में से। तो जिस वाक़े का ज़िक्र कर रहा हूँ, इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा है। रात का वक्त है, पड़ाव किया हुआ है, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एक ऊँट पर ऐसे सवार होती थी कि ऊँट के ऊपर एक हुदज, अरबी में उसको हुदज कहते हैं, जैसे किसी ज़माने में जो डोलियाँ नहीं उठाते थे लोग, एक छोटा सा कमरा सा बना होता था, चारों तरफ पर्दे लगे हुए, और जो डोली उठाने वाले होते थे वो कंधों पे रखते थे। तो हुदज को ऊँट के ऊपर रखा जाता था और उसके में ख़वातीन बैठी होती थी, बापर्दा ख़वातीन। तो इस तरीके से जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रफ़ा हाजत के लिए गई, ज़ाहिर है कोई जंगलात थे या दरख्तों के अंदर, मतलब वहीं पड़ाव किया था,
تو کیا ہوا کہ جب قافلہ واپس آنے والا تھا تو آپ واپس آئیں اور ہودج میں آ کے بیٹھ گئیں۔ ہودج کو جو اٹھانے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ جب بیٹھیں تو محسوس ہوا کہ گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کیونکہ ہودج ابھی زمین پر تھا تو پھر گئیں ہار کو ڈھونڈنے کے لیے کہ ابھی قافلہ تو نہیں چلا۔ ہار ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دیری ہو گئی اور جو ہودج اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو اندر بیٹھی ہوئی ہیں، 4 بندے مل کے اٹھا رہے ہیں، چاروں نے اٹھایا اور ان کو کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوا کہ وزن کم ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر ہی کیا تھی۔ تو ناظرین انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا ہودج اور قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنا ہار ڈھونڈنے کے بعد جب اس جگہ پر واپس تشریف لائیں تو کیا دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ بہت پریشان ہوئی، رنجیدہ ہوئی۔ اب یہ ذہن میں ہی ہے کہ اگلا جو پڑاؤ ہے جہاں پر قافلہ ریسٹ کرے گا، جب وہ مجھے وہاں نہیں پائیں گے ہودج کے اندر تو واپس ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے، تو میں اس جگہ سے نہ ہلوں، یہیں انتظار کروں۔ انتظار کرتے کرتے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سو گئیں۔ جیسے ہی وہ سو گئی تو ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان معطل، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تو حضرت صفوان چلتے چلتے اس لیے پیچھے چلتے تھے کہ قافلے کا اگر کوئی سامان گر جائے تو وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ ان کے پاس ایک اونٹ بھی ہوتا تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ تو سوئی ہوئی تھی، وہ سمجھے کہ شاید فوت ہوئی پڑی ہیں اور پتہ نہیں چلا قافلے والوں کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ سمجھا کہ یہ فوت ہو گئی ہیں، تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے منہ سے جیسے یہ لفظ نکلا حضرت عائشہ صدیقہ اسی وقت اچانک اٹھی اور بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر سوار کر لیا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے اور قافلے کے پیچھے چلتے چلتے پہنچ گئے جہاں اگلا پڑاؤ تھا۔ ناظرین جب یہ بات مدینہ میں پہنچی کہ اس طریقے سے واقعہ ہوا ہے تو عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین میں سے تھا، اس کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی قصہ گھڑتا یا اس طریقے سے کہ لوگ جو ہے وہ برا محسوس کرتے، چالیں جو چلتے رہتے تھے ہر وقت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ تو سردار بننا چاہتا تھا، اس کو یہ موقع مل گیا کہ یہ تہمت لگانے کا وقت ہے اور اب تہمت لگا لو۔ اس نے پورے مدینہ منورہ میں اس تہمت کو آگ کی طرح پھیلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا ایک صحابی کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا ہے اور وہ اکیلے رات میں پیچھے آئے ہیں قافلے کے، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ایسا اس نے آگ لگائی کہ کچھ مسلمان صحابیوں میں سے بھی وہ اس چیز پہ وہ مان گئے کہ شاید ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا سب کو معلوم تھا، لیکن اس نے بات ایسے کی کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس تہمت کا پتہ چلا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ آپ کو اپنی بیوی کی پاک دامنی کا یقین تھا، لیکن آپ کھل کے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پہلے میں معلوم کروں کہ باقی صحابیوں کے دل میں کیا ہے، ذرا ان کے اندر کے دل کی بات کیا ہے۔ اب جہاں پر بات آئی صحابیوں کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے صحابیوں سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کے دوران حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار ہو گئی تھی اور بخار کی وجہ سے وہ گھر سے نکلی ہی نہیں تھی اور وہ کافی دن سے گھر پہ تھی اور ان کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کیا چل رہا ہے، کیا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس تہمت کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا خیال ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹے منافق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت
آپ کے جسم اطہر یعنی کہ پاک جسم پر مکھی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا جو کہ غلاظت والی ہوتی ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں رہنے دیتا؟ اگر ایسی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یقین تھا، تو آپ سنا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت تو آپ کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ کہیں کسی صحابی کا اس پہ پاؤں نہ آ جائے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ کے نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی، یعنی کہ نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو یہ خبر پہنچائی تھی کہ یہ نالین یہ اتار دیں، یعنی صاف کر لیں اس کو۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو خبر دے کے ان کو حق زوجیت سے نکال دیتے۔ تو ناظرین اس طریقے سے یہ باتیں چلتی رہیں، تو ایک دن یہ سب صحابہ کرام سے پوچھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور میں اس کو بھلا ہی جانتا ہوں، اور جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ نیک ہیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ ناظرین اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب بخار ٹھیک ہوا آپ کا، تو آپ رفع حاجت کے لیے اپنی ایک اب لونڈی یا باندی جن کا نام آتا ہے حضرت مستحہ صحابیہ رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان کے ساتھ گئیں۔ تو حضرت مستحہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مدینہ میں تو یہ چل رہا ہے، آپ کے خلاف ایسے آپ پہ ایک تہمت لگائی گئی ہے، اتنا الزام لگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا، اور یہ صدمے نے آپ کو پھر سے بیمار کر دیا اور آپ کی حالت بیماری سے خراب ہوگی۔ اب جب آپ کی حالت بہت خراب ہوگی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والد محترم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئی۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں موجود تھے تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق موجود، حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ موجود، حضرت عائشہ صدیقہ موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے متعلق مدینہ منورہ میں اس طرح کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت جلد ہی وحی کے ذریعے جو ہے وہ تمہاری عزت میں آیات اتار دے گا۔ اگر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ تم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت سے استغفار کر لو، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہ بات سن کر آنسو تو تھم گئے اور اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا کیا جواب دوں؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے۔ تو اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے بھی فرمایا کہ میں کیا جواب دوں۔ اب پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ آپ نے پھر خود فرمایا کہ لوگوں نے یہ جو بے بنیاد بات میرے متعلق اڑائی ہے، یہ بات ان کے دلوں میں اب بیٹھ چکی ہے۔ اگر میں اس واقعے کی تصدیق کر لوں، اس تہمت کی جو یہ مجھ پہ لگا رہے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ یہ سچ بول رہی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں پاک دامن ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تو یہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میں بالکل پاک دامن ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اور اس صورتحال میں اب میں وہی لفظ بولوں گی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسی کنڈیشن میں بولی تھی، میں بھی وہی لفظ بولنے لگی ہوں۔ انہوں نے پھر کیا بولا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔
ناظرین یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ جیسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ الفاظ ادا کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مڑ کے جانے ہی والے تھے، یہ سن کے ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے، ابھی اٹھے نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ لفظ بولنے کے بعد اسی چارپائی پر جہاں بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑا سا رخ اس طرف کیا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، وحی کا نزول شروع ہوا اور جس میں اطہر سے پسینے ٹپکنے لگے، حالانکہ سردیوں کا موسم تھا۔ اسے بھی اندازہ لگائیے، جیسے ہی وحی مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تمہاری عزت کی گواہی دے دی ہے۔ تو اس کے بعد سورہ نور کی وہ ساری کی ساری آیات نازل ہوئی ناظرین۔ سورہ نور کی آیات جو کہ آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک ہیں، جن کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں ورڈ ٹو ورڈ۔ اب یہ ترجمہ سنیے، پھر میں آگے آپ کے ساتھ مزید بات کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ اس کو واقعہ افق کا نام دیا ہے۔ افق کا مطلب ہوتا ہے طوفان۔ تو ناظرین غور سے سنیے، بے شک جو لوگ یہ طوفان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے، اور جس نے ان میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے نیک لوگوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ بندہ نیک ہے تو آپ اس کے لیے گواہی دیں کہ وہ نیک ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور آپ سب لوگ گواہی دیں، کیونکہ کیا آپ لوگ ان کو نہیں، کیا تمام مدینہ منورہ والے نہیں جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیسی ہیں؟ کیوں آخرکار چند گنے چنے لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا؟ اگلی آیت کا ترجمہ سنیے، آیت نمبر 13 کا، یہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل دنیا اور آخرت میں اس کی رحمت نہ ہوتی تو اس چرچا کرنے میں تم پر بڑی آفت پڑ جاتی۔ ظاہر ہے کہ معاملہ تو بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، منافقین تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں ایک ایسا موقع مل گیا ہے۔ جب تم اسے اپنی زبانوں سے نکالنے لگ رہے، اپنے منہوں سے وہ بات کہنی شروع کر دی جس کا تمہیں بھی علم نہ تھا، تو تم نے ہلکی بات سمجھ لیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا ہمیں تو اس کا منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں؟ یعنی لوگوں نے یہ کیوں نہ خیال کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق یہ بات منہ سے نکالتے ہوئے بھی ان کو ڈرنا چاہیے تھا۔ اور سبحان اللہ یہ بڑا بہتان ہے۔ تو یہ بہتان ہے، یعنی یہ غلط بات ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسا کبھی نہ کرنا اگر تم ایماندار ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اب غور کیجئے، یعنی کہ بے شک اب ایک فرقہ ہے ہم میں، اس پہ یہ بات آ رہی ہے، اور کریں، میں فرقے کا نام نہیں لیتا۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں ایک فرقے کے لیے جو مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہے، آج بھی ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اگر وہ قرآن پاک پہ پورا یقین رکھیں تو، کیونکہ جن کی عزت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت آیات اتار رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ اسی سورہ نور میں ہی اگلی آیات میں جو آیت نمبر 26 ہے، اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ بنا دیا دنیا میں، اور آپ بھی اس قاعدے کو سن لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں،
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ اس سے پاک ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ لَهُم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور رزق زیادہ ہے۔ تو ناظرین، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب مطلب بات کہاں پر جا پہنچی کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ ایسا نہ کہا کریں، کسی بھی پاک دامن پر، کسی بھی نیک بندے پر بہتان لگانے سے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے کسی قسم کا، تو آپ نے اللہ رب العزت سے یہی آیت پڑھ دینی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے جو ہے وہ ادا کی تھی، اور اللہ رب العزت پھر کیسے جو ہے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ تمام معاملات کو حل کر دے گا اور باعزت آپ بری ہو جائیں گے۔ فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ نے زندگی کے بڑے سبق سیکھے ہوں گے۔ آئندہ کوئی بھی رشتہ دار جب کسی پہ تہمت لگانے لگے کہ جھوٹا اس کے اوپر الزام لگانے لگے، تو وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ کو سامنے لانے والا ہے، تو اپنی آخرت خراب مت کرو، کیونکہ حق اور سچ نے آنا ہی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔